व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेटेबल टीवी। आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान हाजिर खिदमत है। ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 का आजकल बहुत सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर चर्चा है। हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर है कौन, ट्रांसजेंडर के क्या इसमें एक्ट में कोई ऐसी बात है जो हमारे रिलीजियस थॉट्स कुरान एंड सुन्ना के ख़िलाफ़ है, और इसको क्या राइट्स दिए गए हैं, ये कौन लोग हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। पहले ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 जो हाल ही में कौमी असम्बली ने बिल पास कर दिया है और सेनेट में जा रहा है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि इसको डिफ़ाइन किया जाए कि ट्रांसजेंडर कौन है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसको भी डिफ़ाइन किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इनसे रवा नहीं रखी जाएगी और किस तरीके से नहीं। इनको कुछ राइट्स कन्फर किए गए हैं। ये पॉइंट्स की सूरत में हैं व्यूअर्स, इसे आप नोट फरमाते जाइए। नेक्स्ट में है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इस पर फिर पाबंदी लगाई है। हालांकि पहले ये बता दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है, किस तरीके से होगी, कैसी क्या बात है उसमें। पहले ये कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस किस्म का नहीं किया जाएगा ये आगे एक्ट में लिखा हुआ है। और इसके बाद कहा गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एट्सट्रा, कोई भी जो राइट्स दूसरे लोगों को हासिल हैं वो उन्हें भी हासिल होंगे। वेलफेयर ऑफ मेजर्स गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी फॉर दी ट्रांसजेंडर पर्सनस। ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक्ट के साथ ही मुंसलिक हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रीएम्बल क्या है इसका एक्ट का। किसी भी एक्ट को समझने के लिए उसका प्रीएम्बल देखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर टू दी ट्रांसजेंडर पर्सनस। ये इसके प्रीएम्बल है और प्रीएम्बल ही इसका फेस होता है किसी एक्ट का, किसी कानून का। इसमें डेफिनेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा जो परसीव्ड बाय दी अदर्स। तो इसमें अब जेंडर आइडेंटिटी क्या है, इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है कि इनर मोस्ट सेंसेस हैं, फीलिंग्स हैं किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के। यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिजर्वेशन आती है कि कोई शख्स अपने आप को क्या महसूस करता है, क्या वो ट्रांसजेंडर है, फीमेल्स ट्रांसजेंडर है, मेल ट्रांसजेंडर है, या दोनों का ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है, कि कुछ क्वालिटीज़ में फ़ीमेल की हैं, कुछ मेल की हैं। तो अब ये इनर मोस्ट जो ख़ुद महसूस करे कि यहाँ थोड़ा सा बात है कि ख़ुद तो कोई किसी को तरीके से भी क्योंकि आजकल झूठ का दौरा है, तो कुछ भी ऐसे मफादात के लिए इंसान कुछ भी कह सकता है। लेकिन इस पर अगर मेडिकल की शर्त लगा दी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि वो कोई तो इसकी तायद करे, कोई करॉबोरेशन तो हो कि वो क्या चीज़ है, किस जेंडर से ताल्लुक़ रखता है। यही एक नुक्ता एतराज़ मुझे समझ आ रहा है कि वहाँ वो ख़ुद से जो बयान करे उसी की बेसिस पर CNIC या अदर डॉक्यूमेंट्स तैयार ना हों, बल्कि उसकी करॉबोरेशन किसी एक्सपर्ट ओपिनियन जो मेडिकल मैन हो उससे ली जाए, बोर्ड बनाया जाए। ये इस एक्ट में अगर शामिल कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी उसमें राइट्स हैं। डेफिनेशन पर ही सारा प्रॉब्लम आ रहा है। हरासमेंट क्या है, जो हम किसी भी ट्रांसजेंडर को
نہیں آفر کر سکتے، دے سکتے، یا اس کی طرف ٹرانسگریس نہیں کر سکتے۔ اس میں انکلوڈ کرتا ہے سیکسول ہراسمنٹ، فزیکل ہراسمنٹ، مینٹل ہراسمنٹ اور سائیکولوجیکل ہراسمنٹ۔ تو یہ کسی قسم کی ہراسمنٹ ہم کریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ ایک انسان کو ہم یہ حقوق دے رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بچہ معذور، اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے۔ میں اس میں تھوڑے سے اپنے کمنٹس شامل کر رہا ہوں۔ تو ٹرانسجینڈر اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں کوئی معذور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اسے گھر سے نکال دیتے ہیں؟ نہیں۔ سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک معذوری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے مجھے فون کر کے، کمنٹس کر کے، کہ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو بھائی معذور، پیدائشی اندھے، لولے، لنگڑے کا بھی تو کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ معذوری ہے، معذوری کے ساتھ پیدا ہوا، یہ بھی ایک معذوری ہے، اس لیے ان کا ایک صراحت سے ذکر نہیں ہے۔ جو بیمار ہو جاتے ہیں کیا ہم ان کو پھینک آتے ہیں؟ کیا بیمار پیدا ہوتے ہیں پیدائشی کوئی مرض لے کر تو کیا ہم ان کو پھینک دیتے ہیں یا اون نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک معذوری ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو ذہن میں رکھ کے ہی میرا خیال لا میکرس کو انیکٹمنٹ کرنی چاہیے۔ ہراسمنٹ مینس وہ انکلوڈ کرتی تھی 3-4 باتیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایگریسو پریشر، کوئی جارحانہ طور پر اس کو پریشر نہ ڈالے ہراسمنٹ کے لیے۔ ہراسمنٹ نیگیٹو لفظ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انٹیمیڈیشن، کوارسو انٹینڈڈ، جس میں جبر کا دخل ہو۔ ان ویلکمڈ سیکسول ایڈوانس، جس میں اسے کوئی بلایا نہیں گیا، اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے۔ اس کو لا میکرس کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ان ویلکمڈ، اگر ویلکمڈ ہو تو کیا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے؟ نو، ناٹ ایٹ آل، ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان ویلکمڈ کے سیکسول ایڈوانس کو بھی تھوڑا سا لا میکرس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال پارلیمنٹ بااختیار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سمجھدار لوگ موجود ہیں جو اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ ریکویسٹ فار سیکس، یہ تو بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی ریکویسٹ کرے کسی کو۔ ریکویسٹ کیوں کرے؟ اس کی جرات کیوں ہو اسلامی معاشرے میں؟ ہم تو اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے وفادار ہیں، اسلام کے پرستار ہیں۔ کسی کی جرات کیوں ہو ریکویسٹ کرنے کی؟ اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ پھر اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے اورل ریٹن کمیونیکیشن۔ ہاں، یہ بات سکتی ہے کہ کوئی ٹرانسجینڈر سمجھ کر اورلی یا ان رائٹنگ کوئی کمیونیکیشن ان سے کسی قسم کی نہ کرے۔ کسی قسم سے مراد ہے کہ نیگیٹو نہ ہو، نہ تو کمیونیکیشن تو ہوتی رہتی ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ پابندی نہیں لگائی کہ کمیونیکیشن میں ہی نہ کو آئے، لیکن وہ اورل اور ریٹن کمیونیکیشن نیگیٹو نہ ہو، اس میں بھی تھوڑا سا لا میکرس کو عمل کرنا چاہیے۔ فزیکل کانٹیکٹ آف سیکسول نیچر، یہ بھی ایک تھوڑی سی دیکھنے کی بات ہے کہ ہراسمنٹ سے اس لفظ کو نکال دینا چاہیے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹلی سیکس انٹریکشن غلط ہے، تو فزیکل کانٹیکٹ آف سیکسول نیچر، تو کانٹیکٹ تو اسلام میں ہر طرح کا منع ہے، کسی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس سلسلے میں کسی اور طریقے سے کوئی رابطہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ہم اسلامک کلچر کے علم بردار ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں ہے سیکسول ایٹیٹیوڈ۔ ہاں، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی ٹرانسجینڈر کیا کسی کے بھی سامنے سیکسول ایٹیٹیوڈ نہ اپنائے، یہ ہراسمنٹ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ انٹرفیئرنس ود ٹرانسجینڈرز ایکٹیویٹیز کس قسم کی ان میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کی حمایت میں ہے، اور یہ کسی کی بھی لائف میں نہیں ہونی چاہیے، اس کی لیونگ میں، اس کی موبلٹی میں،
مطلب کہ چلنے پھرنے کی ہے. ورک پلیس پہ انٹیمیڈیشن کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. ہاسٹائل اور افینسو ورک بھی ایسا کہ نہ کیا جائے جس سے ہراسمنٹ کسی کو نہ ورک. تو اس میں انٹرفیرنس والی ہیڈنگ میں سب ہیڈنگ ہے کہ کوئی ایسا ورک، کوئی ایسی بات نہ کی جائے، کریٹ نہ کی جائے جو افینسو انوائرمنٹ کو پیدا کرے یا پیدا کرنے کی کوشش کرے. افینسو ایٹیٹیوڈ کریٹر نہ بنے اور نہ ہی اٹیمپٹ ہو. یہ سب باتیں جو میں نے عرض کر دی ہیں وہ ہمارے اسلامک مزاج سے ٹکراتی ہیں. ایسا ہے کہ اس میں کمپلینٹ کون کرے گا؟ ٹرانسجینڈر جو ہے نا اگریو پرسن شمار کیا گیا ہے. باقی جس سے کوئی بات ایسی ہوئی ہو جس کے رائٹس انفرنج ہوں وہی اگریوڈ ہوتا ہے. اب ٹرانسجینڈر کی کتنی قسمیں ہیں دیکھیے. اس میں کو مخصرہ بھی کہتے ہیں، مخنث بھی کہتے ہیں. مخنث بھی بان کا لفظ ہے. تو اس میں ایک تو انٹرسیکس ہے، بالکل اس کو کہہ دیا مخصرہ ہے جو بھی ٹرانسجینڈر کا سنونیم ہے. یہ میل سے ہے، فیمیل سے ہے، یا دونوں کا بلینڈ ہے، دونوں کا مکسچر ہے. اور سیکس ایٹ برتھ جو اس کی ڈکلیئر کی جائے وہی سیکس اس کی کنسیڈر ہوتی ہے. کوئی میل سے ہوتا ہے، کوئی فیمیل سے، اور کوئی ٹرانسجینڈر ہے نا دونوں کا بلینڈ ہوتا ہے. کچھ خصوصیات میل کی، کچھ فیمیل کی. اس صورت میں تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور اس پر میڈیکل ایکسپرٹ اوپینین بھی لی جا سکتی ہے. یہ کل جو ٹوٹل جو ایکٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 21 دفعات پر مشتمل ہے اور اس کے 7 چیپٹر ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. تو ریکگنیشن آف اینٹی کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوگی؟ سیلف پرسیوڈ. یہاں وہ پہلے بھی میں نے کہا کہ انر موسٹ فیلنگس اور سیلف پرسیوڈ یہی کہ خود جو محسوس کرے وہ. اب وہ خود تو محسوس کرے اور لیکن اس کی کورابریشن کسی میڈیکل ایکسپرٹ سے ہونا ضروری ہے کہ کوئی اس کی سیک کیا ہے یا ٹرانسجینڈر کس قسم کا ہے، وہ کون ہے بھی یا کہ نہیں. تو یہ اس صورت میں سیلف پرسیوڈ پر ہمیں اعتراض ہے کہ ہم اسلامک کلچر، اسلامک فلیگ کے عالم بردار ہیں. اسے لا میکرز کو تھوڑا ڈیفینیشن کو سیکشن 3 میں ریفارم کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے کہ 18 سال کی عمر رکھی گئی ہے کہ 18 سال کی عمر ہو کر CNIC بنے گا، ڈرائیونگ لائسنس، اور یہ تو ظاہر ہے کہ وہ سٹیزن آف پاکستان کہلائے گا. وہ تو ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہوں چاہے وہ فلی ایک انسان جو فیمیل یا میل کیٹیگریز میں فال کرتے ہوں. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ اب ڈسکریمنیشن کی پروہیبیشن میں نے کہا کہ وہ پہلے بھی اس میں آبجیکٹو میں آ گئی ہے کہ نہیں ہوگی. تعلیم، ملازمت، تجارت اور اسی طرح جو صحت کے محکمے ہیں، سفری سہولیات ہیں، اس میں کسی قسم کی ان سے ڈسکریمنیشن نہیں برتی جائے گی اس بنیاد پر کہ وہ ٹرانسجینڈر ہیں. جو حقوق مکمل ایک انسان کو جو کسی معذوری کا شکار نہیں ہے، باقی معذوروں کو تو دیے گئے ہیں، خیر اسپیشل پرسنس ان کو بھی اسپیشل پرسنس میں کی طرح ہی شمار کیا جائے تو زیادہ بہتر تھا. تو اس کے بعد اس کو ہراسمنٹ کوئی نہیں کرے گا اس بنیاد پر بھی، کسی بھی پبلک پلیس پر بھی، ادروائز بھی. تو سرکار کے کیا فرائض ہیں اس میں؟ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ پروٹیکشن سینٹر بنائے گی ان کے لیے، اور ان کے لیے کچھ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے گی طبی سہولیات کے لیے، اور اسمال بزنس لون کی بھی دے گی، ملازمت کے مواقع دے گی، اور ویسے بھی قرضوں کی سہولت بھی ان کو فراہم کرے گی. اور ان کے لیے جیل بھی الگ ہی بنائی جائے گی، پریزنس بھی. وراثت کے معاملات کو بھی سیکشن 7 میں چھیڑا گیا ہے، اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ قرآن پاک میں تو اس کا نہیں ملتا، لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ معذور بچوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، ایک معذوری لے کر آتے ہیں. تو مرد جو میل سے ہے
یا فیمیل سے ہے 18 سال کی عمر پر، 18 سال سے پہلے کی بات بعد میں بتاتا ہوں، 18 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اگر وہ میل سے ٹرانسجینڈر ہے تو وہ میل کے طور پر حصہ لے گا، اور فیمیل سے ہے تو فیمیل کے طور پر. یہ میں اس ایکٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو کسی اور تناظر میں نہ دیکھیے گا. تو اگر وہ دونوں کا بلینڈ ہے، دونوں کے مکسچر ہے کہ کچھ اس میں خصوصیات میل کی ہیں کچھ فیمیل کی ہیں، تو پھر میل اور فیمیل سے جو ٹرانسجینڈر ہے ان دونوں کا اورث جو ہے نا اس کو وراثت میں ملے گا. اور اب آ جاتا ہے کہ 18 سال سے جو کم عمر ٹرانسجینڈر ہے اس کی وراثت کا کیا ہوگا. اس میں میڈیکل آفیسر کی رائے آئے گی کہ کیا ہے. تو اس طرح میڈیکل آفیسر کی رائے اگر پہلے بھی ہر چیز سے اٹیچ کر دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا اور کر دیا جانا چاہیے. اس طرح تعلیم اور صحت کے جو حقوق ہیں، ہمارا آرٹیکل 25 تعلیم اور صحت ملازمت جو رائٹس فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو عام شہری کو حاصل ہیں ان کو بھی 25A آف کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 کے تحت حاصل ہوں گے. اس بھی ہمیں کوئی ایسی اس میں اعتراض کے پاس نہیں ہے. ووٹ کا حق بھی ہوگا اس کو، جو اس کے CNIC میں اس کی ٹرانسجینڈر کی لکھا ہوگا کہ میل سے ہے یا فیمیل سے ہے یا بوتھ ہے اس میں لکھا ہوگا. اس لیے اہم ہے کہ پہلے ہی اس کی میڈیکل ایکسپرٹ اوپینین لے لی جائے. پبلک آفیسز بھی ہولڈ کر سکیں گے، ہیلتھ میں بھی ان کو سہولتیں ہوں گی. PMDC سے بھی ڈائریکشن کا کہا گیا ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنے سلیبس کو ریوائز کریں تاکہ وہ بھی میڈیکل کی سہولتیں اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکیں. رائٹ ٹو اسمبلی بھی ان کو ہوگا آرٹیکل 16 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت. تو جو عام شہری کے حقوق ہیں وہ بھی ان کو. ایکسیس ٹو پبلک پلیسز بھی موجود ہوگا اور پراپرٹی بھی رکھ سکیں گے. پراپرٹی سیل، پرچیز، رینٹ، اس بارے میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا. تو ڈیوٹی آف گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ رائٹس. اب ان رائٹس کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ ویسے تو فنڈامنٹل رائٹس تمام انسانوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرے گی. افینسز کیا ہیں؟ اس افینس ہوگا اگر ان کو کوئی اس جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ سیکشن 16 میں دیا گیا ہے، اور اس میں 6 ماہ سزا ہے، 50,000 جرمانہ اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. ان کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی کہ اگر کسی شکایت ٹرانسجینڈر کو پیدا ہوتی ہے تو وہ وفاقی مہذب اور NCHR نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس وہ شکایت کر کے اپنے گریوینس کا ازالہ کرا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں مزید رائے ثانی سے گریس اس لیے کرنا چاہیے کہ ابھی لا بنا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی میں نے بھی خود اس میں عرض کر دیا ہے کہ جہاں جہاں تھوڑی اس میں لا میکرس نے کچھ سپیس چھوڑی ہے، جہاں ہم اسلامک کلچر کو تھوڑا سا انجر ہوتا دیکھتے ہیں تو اسے درست کرنا چاہیے. آمین. ویورز، آپ لرنڈ لا لیکس ہیں، اگر لیکچر پسند آئے تو چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ پر وقت لیکچر ملتے رہیں. اللہ حافظ.